नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है लिबास के आदाब। लिबास ऐसा पहने जो शर्म व हया, गैरत व शराफत और जिस्म की सतर पोशी और हिफाजत के तकाज़ों को पूरा करे और जिससे तहज़ीब व सलीका और ज़ीनत व जमाल का इजहार हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए ज़ीनत और हिफाजत का ज़रिया भी हो। अब देखिए, अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में कह दिया है कि अल्लाह ताला ने जो हम पे लिबास नाजिल किया है वो हमारी काबिल शर्म हिस्सों को ढांकता भी है और हमारी ज़ीनत और हिफाजत का ज़रिया भी है। तो हमने अपने लिबास को बहुत सादा करना है, जिससे हमारी ज़ीनत भी हो जाए और हमारी काबिल शर्म हिस्से छुप भी जाएं। अच्छा, लिबास का मकसद ज़ीनत व आराइश और मौसमी असरात से हिफाजत भी है। ये तो जैसा कि हम सबको ही पता है कि लिबास से हम मौसमी जो असरात होते हैं उससे हमारी हिफाजत भी होती है। और लेकिन अव्वलीन मकसद काबिल शर्म हिस्सों की सतर पोशी है, यानी कि हमने सतर पोशी करना है। ये सबसे पहला मकसद हमारा है। अल्लाह ताला ने शर्म व हया इंसान की फितरत में पैदा फरमाई है। यही वजह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा से जिस्म का लिबास फ़ाखर उतरवा लिया गया तो वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपने लगे। इसलिए लिबास में इस मकसद को सबसे मुकद्दम समझिए और ऐसा लिबास मुंतखब कीजिए कि जिससे सतर पोशी का मकसद बखूबी पूरा हो सके। साथ ही इसका भी एहतमाम रहे कि लिबास मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत करने वाला भी हो और ऐसे सलीके का लिबास हो जो ज़ीनत और जमाल और तहज़ीब का ज़रिया भी हो। ऐसा ना हो कि इसे पहनकर आप कोई अजूबा या खिलौना बन जाएं और लोगों के लिए हंसी और दिल लगी का मौजू मुहैया हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, आजकल तो वो फ़ैशन आ गए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, वो बस कैरी कर लेते हैं, ये नहीं पता होता कि वो लग क्या रहे हैं। अपनी मुनासबत से इंसान को फ़ैशन करना चाहिए। आप पे जैसे सूट करती है वही आपको पहनना चाहिए, ना कि देखा देखी जो लोगों ने की है वही हम भी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिबास पहनते वक्त ये सोचिए कि ये नेमत है जिससे अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान को नवाजा है। सिर्फ़ इंसान नहीं, आपके सामने, हम सबके सामने इंसान ही है जो लिबास पहनते हैं, और तो कोई लिबास नहीं पहनता। दूसरी मखलूक़ात इससे महरूम हैं। इस इम्तियाज़ी बख्शिश और इनाम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इस इम्तियाज़ी इनाम से सरफराज होकर कभी अल्लाह ताला की नाशुक्री और नाफरमानी का अमल ना कीजिए। बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। तकवा के लिबास से बातनी पाकीज़गी भी मुराद है और ज़ाहरी परहेज़गारी का लिबास भी है। यानी ऐसा लिबास पहनिए जो शरीयत की नज़र में परहेज़गारी का लिबास हो, जिससे गरूर का इजहार ना हो, जो ना औरतों के लिए मर्दों से मुशाबत का ज़रिया हो और ना मर्दों के लिए औरतों से मुशाबत का ज़रिया हो। ऐसा लिबास पहने जिससे देखकर महसूस किया जा सके कि लिबास पहनने वाला कोई खुदा तर्स और भला इंसान है। और औरतें लिबास में इन हदूद का लिहाज करें जो शरीयत ने इनके लिए मुकर्रर की हैं, और मर्द इन हदूद का लिहाज करें जो शरीयत ने उनके लिए मुकर्रर किए हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा, उमामा, कुर्ता या चादर पहनते तो इसका नाम लेकर फरमाते, खुदाया तेरा शुक्र है तूने मुझे ये लिबास पहनाया, मैं तुझसे इसकी खैर का ख्वाह हूँ और इसके मकसद के अच्छे पहलू का जिसके लिए ये बनाया गया है, और मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ।
اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں، اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عوراتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس سے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اتنے اتنے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی کام والیوں کو یا اپنے غریب رشتہ داروں کو، یا ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں مانگ نہیں سکتے ان کو بھی کپڑے دیں، اپنے صحیح حالت والے کپڑے دینے چاہیے، نہ کہ پھٹے پرانے کہ جو اگلا بندہ پہن بھی نہ سکے۔ آپ نئے کپڑے بنائیں، پچھلوں میں سے کچھ کپڑے ضرور نکالیں، اور ہو سکے تو نئے کپڑے بھی ضرور دیں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ہمارے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، ہمارے حق میں سے حق بنتا ہے ان کا، اور ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے۔ کپڑے پہنتے ہوئے سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنیں تو پہلے سیدھی آستینیں پہنیں، اور اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنیں تو پہلے سیدھا پہنیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں پہنتے اور اس کے بعد جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے، پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی ایذا پہنچانے والی چیز نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا آپ شوز پہنتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں یا پھر ساکس پہن رہے ہیں، یہ کوئی بھی چیز پہن رہے ہیں، اس کو ہمیں چاہیے کہ پہلے اسے اچھی طرح جھاڑ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اور اکثر جو ہے وہ کوئی سانپ، کوئی بچھو، اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو کاٹ بھی سکتے ہیں، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سفید لباس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لباس سفید پہنے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ اچھا جی، زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا بھی داغ لگے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لیتا ہے، اور کوئی رنگین کپڑا ہو تو اس پہ داغ دھبا جلدی نظر نہیں آتا اور جلد دھونے کی طرف توجہ بھی نہیں ہماری جاتی، اس وجہ سے سفید کپڑا زیادہ پہننے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ
اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گراں ہے۔ پھر ایسا کرنا غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کرنا ہم نے وہی ہے، اور اپنی لنگی کو، اپنے پجامے کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، اور نماز کے ٹائم بھی اور ویسے بھی مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ریشمی کپڑا نہ پہنے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ اسے دنیا میں پہننے جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہ پہن سکے گا۔ اور عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس سے بدن چھلکے، اور ایسا چست لباس نہ پہنیں جس سے بدن کی ساخت وغیرہ نظر آئے، نمایاں ہو، اور وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے، اور وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریجھتی ہیں۔ ان کے سرناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی بو سونگھیں گی۔ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے۔ اور ایک بار حضرت اسماء باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر آئے۔ تو لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا سا لباس پہنے، جو کہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینوں کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں، اور دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ گھر میں بھی خواتین ہوتی ہیں بغیر دوپٹوں کے گھومتی پھرتی ہیں، باتھ روم میں بھی اسی طرح چلی جاتی ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ اپنے سینوں کو، سروں کو گھر پہ بھی ڈھانک کر رکھیں، باتھ روم میں بھی جائیں تو سر کو ڈھانک کر رکھیں، اور نہ کہ بغیر دوپٹوں کے ہم گھر میں بھی پھرتی رہیں۔ گھر کا سطر الگ ہے، باہر جانے کا سطر الگ ہے، تو ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہننا چاہیے، نہ ایسا لباس پہنے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ آج کل برانڈ ہو رہی ہے، اور جو برانڈ نہیں پہنتے ان کو لوگ ایسے پینڈو سمجھتے ہیں، اور برانڈ کو اپنا بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا چیز پہن لی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی اعتدال کریں۔ اگر آپ 10,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، اور اسی کی جگہ آپ کسی غریب کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھٹے پرانے کپڑے لگے جو ہوتے ہیں، بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اسے دینداری سمجھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ پہنیں، اور نہ کہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کریں، یہ بھی چیز غلط ہے۔ اچھا جی، حضرت جابر کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے ہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔
تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر پر تیل لگا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا یہ ساری باتیں پسندیدہ ہیں، خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدائی اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو، خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سور کر جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں نماز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے رب العالمین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو بنتا ہی ہے کہ ہمیں خوبصورت کپڑے پہن کر اس کے حضور پیش ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائنچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کے کوئی نہ چلے، یہ دونوں پہن کر چلے یا دونوں اتار کر چلے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیشہ سادہ، باوقار، مہذب لباس پہنیں اور اعتدال کریں، اس کے اندر خرچہ بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ عیش و عشرت بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی، تو خدا اسے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن میں رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ہے۔ اپنی نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیں جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ہماری رعایا کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ ہماری اولاد، ہمارے کام والے جو ہمارے نیچے ہیں، ہم سے ان کا جواب پوچھا جائے گا۔ اور جیسا ہم پہنتے ہیں ضروری نہیں کہ چلیں سیم ویسا ہو، پر یہ ہے کہ پھر بھی اچھے سے اچھا ان کو بھی پہنائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کے قبضے میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کی سہار سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کا کام کو نہ کر پا سکے تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے دور میں تو لوگ اپنے جیسا تو نہیں دے سکتے ہیں، اتنی ہمت ہی نہیں ہے اس کے اندر جیسا خود پہن رہے سیم ویسے ہی دے سکیں، کوشش کریں کہ ویسا دے سکیں، ورنہ اچھے سے اچھا پہنائیں، ان کو کھلائیں جیسا خود کھا رہے ہیں، اور کام کا ان کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہ ڈالیں، اور اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ ہیلپ بھی کروا دیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور مجبور ہیں، اور ہم ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔